अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। आज मैं आपको वज़ू के हवाले से कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा कि वज़ू में कितना फ़र्ज़ है और वज़ू का तरीक़ा क्या है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कि अक्सर जगहों पर देखा जाता है, ख़ास करके देहाती इलाक़ों में, कि लोग वज़ू करने के तरीक़े से नाआशना हैं और वज़ू सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ना तो वो सही तरीके से कुल्ली करते हैं, ना आज़ाए वज़ू को सही तरीके से वो धुल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं वज़ू का फ़र्ज़ बताऊं कि वज़ू में कितना फ़र्ज़ है। ये हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि वज़ू में कितना फ़र्ज़ है। आप इसे याद कर लेंगे कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला क्या है कि पहला चेहरा धोना, यानी सर का बाल जहाँ से निकलता है, पेशानी से ऊपर और यहाँ तक, मैं आपको बता रहा हूँ इशारा करके, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये चेहरा में शामिल है। इसे सही तरीके से धुलना, ये पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? दोनों हाथों को केहनियों समेत धोना, दूसरा फ़र्ज़ हुआ। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है? चौथाई सर का मसह करना। सर का मसह करना, ये चौथाई सर का मसह करना तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ क्या है? दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ये वज़ू का फ़र्ज़ हुआ। लेकिन वज़ू का तरीक़ा क्या है, इसे भी जानना ज़रूरी है कि वज़ू का तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले जब आप वज़ू करने के लिए बैठें तो पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इसलिए कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू की जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत अता फरमाता है। और उसके बाद आप मिसवाक करेंगे। अगर आपने मिसवाक पहले से कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर मिसवाक नहीं है तो फिर आप अपनी उंगलियों से दांतों पर मल लीजिए। और उससे पहले जो है आप दोनों गट्टों को 3 मरतबा धोइए, यहाँ तक 3 मरतबा धोएंगे इसे। और 3 मरतबा धोने के बाद आप सही तरीके से कुल्ली करेंगे। कुल्ली इस अंदाज से करेंगे कि आपके दांत के हर पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए। और अगर पानी नहीं पहुंचता है, या आप किसी चीज़ को खाए हैं, या आपके दांत में आप खाते हैं तो कोई चीज़ अटक जाती है, खाने की अशिया में से कोई दांतों में अटक जाती है, तो आप उसको पहले निकाल लीजिए। और अगर वो रह जाता है तो आपका वज़ू नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा पानी लेंगे और उसे निकाल देते हैं। ये कुल्ली करने का तरीक़ा नहीं हुआ। आप कुल्ली भर मुंह पानी लीजिए और उसके बाद जो उसे निकालिए, पूरा मुंह में चलाइए और चला करके आप निकालिए उसे। अगर आप रोज़ा से नहीं है तो आप गरगरा भी कर सकते हैं। आप जब कुल्ली कर लेंगे उसके बाद जो है नाकों में पानी डालेंगे 3 मरतबा, सीधे हाथ से पानी डालेंगे। और फिर जो आपका दूसरा हाथ है, आप उसके ये जो पतली उंगली है, आप इससे जो है नाक में डाल करके, अगर रीठ वगैरह नाक में लगी हो तो आप उसे छुड़ा लें। बहुत लोगों को देखा गया है कि सीधे हाथ से नाक सिनकते हैं। ये बुरी बात है यार, आप इस तरह न करें। ये तो बच्चा लोग भी नहीं करता है, आप सियाना होकर के आप कैसे कर रहे हैं? आप तो अक्लमंद हैं, आप इससे बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधे हाथ को खाने के लिए दिया है। जिस हाथ को अल्लाह ताला जिस काम के लिए दिया है, आप उस हाथ से वही काम करें तो बेहतर है। उसके बाद आप 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। और जब आपने नाक में पानी डाल लिया, नाक को सही तरीके से साफ़ कर लिया, उसके बाद पहला फ़र्ज़ शुरू होता है, आपको चेहरा धुलना है। आपने चेहरा ऐसा साफ़ करना है कि कोई, अगर आपकी दाढ़ी है तो आपकी दाढ़ी के हर बाल भीग जाएं। अगर पतली दाढ़ी है तो वो तो आप पानी डालेंगे तो भीग ही जाएगा। लेकिन जिसकी दाढ़ी घनी होती है, जिनकी दाढ़ियाँ बहुत ज़्यादा घनी होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि अगर उन्होंने जल्दीबाजी में वज़ू कर लिया तो उनके बाल रह जाएंगे और उनका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद जो है दोनों हाथों को केहनियों समेत धोएंगे। ये केहनी हुआ, बहुत लोग ऐसे हाथ चलाते हैं तो इधर सूखा रह जाता, इधर भीग जाता। इस तरह वज़ू नहीं होगा। आपको बढ़िया से 3 मरतबा धुलना है, और ऐसा धुलना है कि बाल का कोई हिस्सा भी सुई के नाक के बराबर भी सूखा ना रहने पाए, और पूरा भीग जाना चाहिए।
ہر جسم کے حصے پر کم سے کم 3 قطرے پانی کا پڑنا بہت ضروری ہے، یہ دھیان رکھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرا فرض آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو آپ مسح کیسے کریں گے؟ بہت لوگوں کو مسح کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ کے بندو، کم سے کم آپ کو اگر نہیں آتا ہے تو آپ علماء سے پوچھو، ہر بستی میں علماء موجود ہیں، آپ کو علماء صحیح طریقے سے آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے مسح کا طریقہ کیا ہے کہ 3 انگلیوں کو آپ اس طرح ملائیں، اور ملانے کے بعد آپ یہاں دیکھیے ایسے لے جائیں گے، اور ایسے لے جانے کے بعد ادھر سے آپ لائیں، یہ حصہ آپ کا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ انگلی جو بچتی ہے آپ اس کو اس طرف ہلائیں، کانوں میں ڈالیں، اور اس کے بعد انگوٹھا سے اس طرح کریں گے، اور اس کے بعد اس طرح کر کے آپ کا چوتھائی سر کا مسح مکمل ہو گیا، اور تیسرا فرض بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا بہت ضروری ہے۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں کا اوپر والا جو دونوں طرف سے جو نکلا ہوا رہتا ہے، یہ حصہ اسے ٹخنا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر تک دھونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو وضو کرنے کا طریقہ ہوا، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے وضو کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ صرف آپ وضو کو رسم کی نگاہ سے مت دیکھیے، بلکہ آپ وضو اگر کیجئے تو ثواب کی نیت سے کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ نے صرف رسم کی نگاہ سے دیکھا وضو کو، اور آپ سوچیں گے کہ ہمارا وضو ہو گیا، تو آپ کا وضو ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کا وضو بیکار ہو جائے گا، اور پھر آپ نماز پڑھیں گے وہ بیکار چلا جائے گا۔ تو حضرات، آپ کو اس پر زیادہ توجہ دینا ہے۔ اور جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی فضیلت اس کے لیے بتائی ہے، آپ سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے وضو کیا، کیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، اور پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں آئے، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائی صرف وضو کے سلسلے میں، کہ جو بندہ مومن صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا، صاف ستھرا تھا۔ بندہ مومن جو صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو خدا کے بندو، آپ جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو پہلے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے آپ وضو کرو، اور وضو میں جتنے فرض ہیں آپ اسے ذہن نشی کر لو تاکہ آپ کو فائدہ ملے۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جو بندہ وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا کہا؟ کہ جو بندہ وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کے تمام اعضاء کو، جسم کے تمام حصے کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگاتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرتے ہیں، کہا لگاتے ہیں، خدا کا خوف بالکل دل سے انسان کے نکل گیا ہے۔ بندو، آپ تو دن رات کہے میں، دوسرے کی بات کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہو، کم سے کم کچھ ساعت کے لیے تو اللہ کو یاد کر لو۔ اور اگر آپ نے وضو کے وقت اللہ کو صحیح طریقے سے یاد کر لیا تو اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ یقیناً آپ کو اللہ رب العزت ایسا صاف ستھرا کر دے گا، ایسا صاف ستھرا کر دے گا کہ آپ کو اللہ رب العزت، جیسے آپ پیدائش کے وقت بے گناہ تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ بے گناہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جب بھی نماز کے لیے جائیں گے تو صحیح طریقے سے وضو کریں گے، اور وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے حبیب نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے،
اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بے بہا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات، میں چاہتا ہوں خاص کر کے دیہی علاقوں میں، دیہاتی چھیتروں میں دیکھا گیا ہے، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ وضو کے طریقہ سے ناآشنا ہیں، انہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ تو میں اسی لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، تاکہ چونکہ وہ محفلوں میں نہیں جا پاتے ہیں، تو اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، کم سے کم ان کی زندگی کا جو حصہ بچا ہوا ہے اسی میں اچھے طریقے سے اور رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے اگر وہ صحیح طریقے سے وضو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر فضل فرمائے گا۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بہترین طریقے سے وضو کیا، یہ فضیلت وضو میں سے کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس نے صحیح طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! جو بندہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو مسلمانوں، آپ اس عمل کو اپنا لیجئے، اور اپنا کر کے ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، یا کیسے مسلمان ہیں آپ کو اگر کلمہ نہیں آتا؟ ہر مسلمان کو کلمہ کی جانکاری رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، شہروں میں تو نہیں، دیہاتوں میں دیکھا گیا کہ بہت لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن انہیں کلمہ معلوم نہیں۔ آپ مسلمانوں کلمہ سیکھو، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں آئے گا تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ صرف نام محمد اور احمد رکھ لینے سے آپ کا کام نہیں چلے گا دوستو۔ اب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کی کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے، کیا کہا؟ جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھا گیا ہے کہ بہت لوگ ظہر میں نماز پڑھے اور اس کے بعد عصر میں اور مغرب میں یاد کرتے ہیں کہ ہمارا وضو ہے، لگتا ہے میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے تو ڈرو۔ آپ دنیا کی بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، آپ وضو کے لیے جو ہے یاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے؟ پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے؟ آپ کو اگر ذرہ برابر احساس ہو کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے تو آپ جائیے، بڑھیا سے وضو کیجئے، بہترین طریقے سے وضو کیجئے، اور آپ وضو کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ وضو کا ثواب عطا فرمائے گا بندو۔ تو آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ وضو کے جو فرائض ہیں آپ اسے ذہن نشی کر لیں گے، اور وضو کا جو طریقہ ہے آپ اسے اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وضو صحیح طریقے سے کر کے اور رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔